लक अलहम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ का। इस मुबारक सिलसिले में हम अपने असलाफ का जिक्र खैर, उनकी यौम विलादत और उर्स की तारीखों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अजीम शान शख्सियत का हम जिक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं खलीफा राशिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज आपका जिक्र खैर हम इस मुनासिबत से करने जा रहे हैं कि 25 रजब आपको आपके विसाल की तारीख है। 25 रजब 101 हिजरी को आपका विसाल हुआ था। आपके विसाल की तारीख पर आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए यह बयान हम आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। नाजरीन से अर्ज है कि अव्वल ता आखिर बयान को जरूर समाअत कीजिएगा और फिर इस बयान को दूसरों तक पहुंचाने की भी सआदतें हासिल कीजिएगा। हमारा मौजू है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल बाकमाल। आपका विसाल, आपकी मौत, आपकी इस दुनिया से पर्दा करने की जो बातें हैं, उस वक्त के जो मामलात हुए थे वो निहायत ही ईमान अफरोज है। आइए किताबों के हवालों से सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। हजरत सैयदना सालिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुल्क रोम से कुछ कासिद हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जब तुम लोग किसी को अपना बादशाह बनाते हो तो उसका क्या हाल होता है। कहा कि जब हम किसी को अपना बादशाह बनाते हैं तो उसके पास एक गोरकन यानी कब्र खोदने वाला आकर कहता है, ए बादशाह, जब तुझसे पहला बादशाह तख्त नशीन हुआ तो उसने मुझे हुक्म दिया मेरी कब्र इस तरह बनाना और मुझे इस तरह दफन करना। चुनांचे कब्र तैयार कर ली गई। फिर उसके पास कफन फरोश आकर कहता है, यानी कफन बेचने वाला आकर कहता है, बादशाह, जब तुझसे पहला बादशाह तख्त नशीन हुआ तो उसने मरने से पहले ही अपना कफन, खुशबू और काफूर वगैरह खरीद लिया। फिर कफन को ऐसी जगह लटका दिया गया जहां हर वक्त उसकी नजर पड़ती थी और मौत की याद आती रहे। ऐ मुसलमानों के अमीर, हमारे बादशाह तो इस तरह मौत को याद करते हैं। यानी रूम के लोगों ने कहा कि हमारे बादशाह ऐसे अपनी मौत को याद करते हैं कि जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं तो अपनी कब्र तैयार करने की बात करते हैं, अपने लिए कफन खरीदवा लेते हैं, कफन में काफूर खुशबू लगा करके अपनी नजरों के सामने उस जगह लटका देते हैं जहां पर उनकी नजर बराबर उस पर पड़ती रहे और यूं अपना कफन देख करके उन्हें अपनी मौत याद आती रहे। गौर कीजिए कैसे लोग थे। रूमी कासिद की ये बात सुनकर के हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, देखो, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से मिलने की उम्मीद भी नहीं रखता वो मौत को किस तरह याद करता है और उसे भी मौत की कितनी फिक्र है। इस वाकया के बाद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ज्यादा बीमार हो गए। जी हाँ, ऐसे बीमार हुए कि यही बीमारी फिर आपके दुनिया से पर्दा करने का सबब बन गया। ओयूनुल हिकायात के सफा 427 में यह बात लिखी है। हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक शामी बुजुर्ग हजरत सैयदना अब्दुल्ला अबी जकरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने यहाँ तशरीफ लाने की दावत दी। जब वो आए तो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया, आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों जहमत दी है, क्यों बुलाया है? जवाब दिया, जी नहीं। फरमाया कि एक जरूरी काम है, मगर मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक आप कसम ना उठा लें कि वो काम जरूर करेंगे। उन्होंने बहुत तरह कहा, अमीरुल मोमिनीन, जो हुक्म बजा लाऊंगा, मगर फरमाया कि नहीं, पहले कसम उठाइए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया, पहले कसम खाइए। उन्होंने कहा, हुजूर, आप जो हुक्म देंगे मैं करूंगा, कसम क्यों खिला रहे हैं? आपने फरमाया कि नहीं, पहले तुम कसम खाओ। जब उन्होंने कसम उठा ली तो फरमाया कि दुआ कीजिए मेरे लिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुझे मौत दे दे। बुजुर्ग को बुलाया, कसम दी कि मैं जो कहूंगा वो करना। उसने कसम भी उठा ली। अब आप फरमा रहे हैं कि दुआ करो कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला अबी जकरिया, ये जो बुजुर्ग आए थे, ये तड़प कर फरमाया, मैं मुसलमानों का बदतरीन नुमाइंदा हूं, मैं ऐसी बात अपनी जबान से कहूं कैसे कि आप जैसे खलीफा राशिद के इंतकाल की दुआ करूं, और उम्मत मोहम्मदिया का मैं बदतरीन दुश्मन हूं अगर ये करूं तो। आपने फरमाया, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया, बहुत खूब हजरत, आप कसम उठा चुके हैं। नाचार उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए मौत की दुआ की, लेकिन उसके फौरन बाद कहा कि ए अल्लाह, इनके बाद मुझे भी ना रखना।
حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا بچہ وہاں آ نکلا، فرمایا اور اس کو بھی، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ انہوں نے بچے کے لیے بھی دعا کر دی، چنانچہ کچھ ہی عرصے میں ان تینوں کا انتقال ہو گیا۔ سیر ابن عبد الحکم صفحہ نمبر 95۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وفات سے کچھ پہلے آپ کے بھائی سہل، صاحبزادے عبد الملک اور خادم مزاحم کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حضرات امور خلافت میں عمر ابن عبدالعزیز کے معین و مددگار تھے۔ ایک جمعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خطبہ کے لیے تشریف لائے اور لوگوں کو ان کی صلاح و فلاح کا حکم فرمایا، مگر لوگوں نے اس سے گرانی محسوس کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ معمول تھا کہ جمعہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان آپ سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، چنانچہ حسب معمول وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئے۔ سب سے پہلے جس نے تلاوت شروع کی اس نے یہ آیتیں پڑھی، پارہ 19 سورہ شعراء کے آیت نمبر 1 سے 4 تک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں۔ یہ قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بیٹے کی زبانی اللہ عز و جل نے مجھے تسلی دی ہے، اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا غم کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ یہ لوگ مجھ سے اکتا گئے ہیں اور میں ان سے اکتا گیا ہوں، بس مجھے ان سے اور نہیں، اور انہیں مجھ سے راحت دلا دے، یعنی مجھے ان سے اور ان کو مجھ سے راحت دلا دے۔ اس واقعہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ منبر پر جانا نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ دار آخرت کو روانہ ہو گئے۔ غور کیجئے کیسے یہ نیکی کی دعوت کے خوگر لوگ تھے کہ جب آپ کو لگا کہ میری بات لوگ توجہ سے نہیں سن رہے، لوگوں پر میری بات گرانی محسوس ہو رہی ہے، لوگ باتوں کو دھیان سے نہیں لے رہے ہیں، تو دعا کیا مولا کہ اب مجھے اس دنیا میں رہنا ہی نہیں جو لوگ دین کی باتوں کو یوں ہلکے لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے عبد الملک، بھائی سہل اور اپنے خادم مزاحم کو تھوڑے ہی عرصے میں سپرد خاک کر چکے، تو ایک شامی نے آپ سے کہا، امیر المومنین کو صاحبزادے کی وفات کا صدمہ پہنچا، واللہ میں نے کوئی بیٹا نہیں دیکھا جو باپ کا اتنا فرما بردار اور خدمت گزار ہو۔ پھر امیر المومنین کو بھائی کی وفات کا حادثہ پیش آیا، واللہ میں نے کوئی بھائی ایسا نہیں دیکھا جو اس سے بڑھ کر اپنے بھائی کا خیر خواہ اور نفع پہنچانے والا ہو، مگر ان صاحب نے مزاحم کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا بات ہے آپ نے مزاحم کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ میرے نزدیک ان دونوں سے کچھ کم رتبہ نہیں رکھتا۔ پھر 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا، مزاحم اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، تم نے میری بہت سی دنیاوی فکروں سے کفایت کی اور آخرت کے معاملہ میں تم میرے بہترین وزیر تھے۔ سیرت ابن حکم صفحہ نمبر 102۔ یعنی غلام کو بھی یاد کر رہے ہیں، جہاں اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو یاد کر رہے ہیں، وہی برابری کے ساتھ بلکہ اس سے اور بہتر مضبوط طریقے سے آپ اپنے غلام کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں، یعنی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا تھا، مبتلا ہوئے تو رینگتے ہوئے پانی کے مشکیزے تک پہنچے، خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنی جائے نماز میں پہنچے، 2 نفل ادا کیے، پھر یہ دعا کی، یا اللہ عز و جل تو نے میرے مددگاروں سہل، عبد الملک اور مزاحم کو اٹھا لیا، مگر اس سے میری تجھ سے محبت بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، اور میں تیری نعمتوں کو پانے کا مشتاق ہو گیا ہوں۔ اب مجھے بھی عافیت کے ساتھ موت دے کہ میں نہ تو حقوق و فرائض کو ضائع کرنے والا ہوں، نہ ان میں کوتاہی کرنے والا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اس مرض سے جابر نہ ہو سکے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ غور کیجئے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آخرت کو کتنی ترجیح دیتے تھے، یا آخرت کی آپ کتنی رغبت رکھتے تھے۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار تھے۔ مسلمہ بن عبد الملک عیادت کے لیے آئے، دیکھا کہ کرتا بہت میلا ہو رہا ہے، اپنی ہمشیرہ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، ان کی قمیص دھو دو۔ اگلے دن انہوں نے دیکھا تو قمیص اسی طرح تھی، تو اپنی بہن سے ناراض ہوئے اور کہا، فاطمہ کیا میں نے تمہیں امیر المومنین کی قمیص دھونے کا نہیں کہا تھا؟ لوگ عیادت کرنے آتے ہیں۔ بہن نے جواب دیا، واللہ ما لہ قمیص غیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے پاس بس یہی ایک قمیص ہے۔
ہم دھوئیں تو کیسے دھوئیں کہ اس کو نکال کے دیں تو دوسری قمیص ان کے پاس نہیں ہے، یعنی اگر اسے اتار کر دھوئیں تو اتنی دیر ان کو بغیر قمیص کے رہنا پڑے گا۔ اور کیجئے امیر المومنین ہے، ایک بہت بڑا رقبہ، ہزاروں کلومیٹر کا رقبہ ہے جس کے آپ حاکم ہیں، حاکم مطلق ہیں جن کے آپ، لیکن غور کیجئے آپ نے اپنے لیے کچھ جمع نہ کیا، بلکہ آپ اس وقت اپنی مرض وفات میں ہیں، ایک ہی قمیص آپ کے پاس ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو آپ کے برادر نسبتی حضرت سیدنا مسلمہ بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ آئے اور عرض کی امیر المومنین، آپ نے اس مال سے اپنی زندگی میں تو اپنی اولاد کا منہ بند ہی رکھا، کم از کم ان کے بارے میں مجھے اور دیگر لوگوں کو وصیت ہی کر جاتے تاکہ ہم لوگ آپ کے بعد ان کی گزر بسر کا انتظام کر سکتے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ آپ کو بٹھا دیا گیا تو فرمایا مسلمہ، میں نے تمہاری بات سنی، تم نے جو یہ کہا کہ میں نے اس مال سے ان کے منہ بند کیے رکھے، خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد کا حق کبھی نہیں روکا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ دوسروں کا حق چھین چھین کر انہیں دیتا رہتا۔ رہی یہ بات کہ میں ان کی نگہداشت کے لیے کسی کو وصی بناؤں، کسی کو وصیت کروں، تو عمر کی اولاد میں دو ہی قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں، نیک یا بد۔ اگر وہ نیک ہے تو مجھے اس کی فکری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اسے مستغنی کر دے گا، اور اگر وہ بد ہے تو میں کیوں اسے مال دے کر اللہ کی نافرمانی پر اس کی مدد کروں۔ غور کیجئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی فکر آخرت کتنی زبردست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ آئے تو انہیں دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو آ گئے آنکھوں میں، اور فرمایا میں قربان جاؤں، یہ بیچارے نو عمر ہیں جنہیں کنگال چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ پھر روتے ہوئے فرمایا میرے بیٹو، میں دو راہے پر کھڑا تھا، یا تم مالدار ہو جاتے یا میں جہنم کا ایندھن بن جاتا، یا تم ہمیشہ کے لیے فقر و کلاش ہو جاتے اور میں جنت میں چلا جاتا۔ میرے خیال میں میرے لیے یہی دوسرا راستہ بہتر تھا۔ جاؤ، اللہ عز و جل تمہارا حافظ و نگہبان ہو، جاؤ اللہ عز و جل تمہارا حافظ و نگہبان ہو، جاؤ اللہ عز و جل تمہیں رزق دے گا۔ کتنی فکر آخرت دیکھی۔ آج کل لوگ اپنی اولاد کے لیے اپنی دنیا آخرت دونوں خراب کر ڈالتے ہیں۔ اولاد کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے لیے خوشیاں جمع کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ناجائز، حرام، سود، رشوت، جھوٹ، جہاں تہاں کے مال لے کر کے اپنی اولاد کو خوشی دینا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ مسلمہ بن عبد الملک مرض وفات میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وصیت فرمائی، میری وفات کے وقت میرے پاس موجود رہنا، تجہیز و تکفین کا انتظام خود کرنا، قبر تک میرے ساتھ جانا اور لحد میں خود اتارنا۔ پھر مسلمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا ذرا غور کرو مسلمہ، تم مجھے کہاں چھوڑ کر آؤ گے اور دنیا مجھے کن حالات میں قبر کے حوالے کرے گی؟ مسلمہ نے عرض کی امیر المومنین کوئی مالی وصیت فرمائیے۔ فرمایا میرے پاس مال ہی نہیں جس کی وصیت کروں۔ عرض کی میرے پاس 1,00,000 دینار ہیں، آپ جو چاہیں وصیت فرمائیے۔ فرمائیے جہاں سے لیے ہیں وہی لوٹا دو۔ مسلمہ نے اشک بار آنکھوں سے کہا یا امیر المومنین، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، واللہ آپ نے ہمارے سخت دلوں کو نرم کر دیا ہے۔ الحمدللہ، کیا شان ہے حضرت امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال جب قریب آیا تو حاضرین کو آپ نے وصیت فرمائی، میں تمہیں اپنے یعنی اس وقت نزاع کے حال سے ڈراتا ہوں کہ ایک دن تمہیں بھی اس طرح ہونا ہے، یعنی جس طرح میں ابھی موت کا سامنا کرنے والا ہوں ایسے تم لوگ بھی اس موت کا سامنا کرو گے۔ مرض الموت میں لوگوں نے حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ مدینہ میں جا کر وفات پاتے تو رسول اللہ حضرت سیدنا ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ دفن ہوتے، اس مدفن پاک میں ایک قبر کی جگہ اور ہے۔ فرمایا میں اپنے آپ کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل نہیں سمجھتا۔ غور کیجیے عاجزی کتنی ہے۔ نور والے آقا علیہ السلام کے چند منہ مبارک اور ناخن منگوا کر کفن میں رکھنے کی آپ نے وصیت بھی فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر کی جگہ 20 دینار میں اور بعضوں کے بقول 10 دینار میں خریدی تھی۔ چنانچہ ابو امیہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتقال سے پہلے کچھ دینار دیے، مجھے فرمایا جاؤ گاؤں کے لوگوں سے میری قبر کی زمین خرید لو اور اگر وہ انکار کرے تو واپس آ جانا۔
میں لوگوں کے پاس پہنچا اور زمین خریدنا ہی چاہی تو انہوں نے کہا واللہ اگر ہمیں تمہارے واپس لوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہ دینار قبول نہ کرتے، یعنی اگر قبول نہیں کریں گے تو واپس ہو جاؤ گے، اور واپس ہو جاؤ گے تو پھر بات اچھی نہیں ہوگی، اس لیے ہم قبول کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ بن عبد الحکم کو حکم فرمایا میرے مال میں سے 2 دینار لے کر میرے لیے کفن خرید لاؤ۔ اس نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ جیسی شخصیت کو 2 دینار کا کفن دیا جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا اے مسلمہ، اگر اللہ مجھ سے راضی ہوا تو اس کم قیمت کفن کو اس سے بہتر سے بدل دے گا، اور اگر ناراض ہوا تو یہ آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کچے دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے کا کفن پہنایا گیا، ایک قول کے مطابق وہ ایک یمنی چادر کا تھا۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن قیس کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل وہاں پر موجود لوگوں سے فرمایا میری حالت سے عبرت پکڑو، کیونکہ ایک دن تمہیں بھی موت کا سامنا کرنا ہے، اور جب تم مجھے قبر میں اتار چکو تو دیکھ لینا کہ میں تمہاری دنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں۔ غور کیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان ہے۔ مرض الموت میں آپ رونے لگے تو عرض کی گئی اے امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بہت سی سنتوں کو زندہ فرمایا ہے اور انصاف کا بول بالا کیا ہے۔ یہ سن کر آپ خوف خدا کی وجہ سے اور زیادہ روئے اور فرمایا کیا مجھے اس مخلوق کے معاملے کی جواب دہی کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کی قسم اگر مجھ پر عدل کیا گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ پھنس جاؤں گا اور ان کے دلائل کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاؤں گا۔ اللہ کرم فرمائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خدا عز و جل کی قسم خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وفات کا وقت بالکل قریب آ پہنچا تو انہوں نے ہر شخص کو اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک اور برادر نسبتی مسلمہ دروازے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں مرحبا، خوش آمدید ہے ان چہروں کے لیے جو نہ آدمی ہے نہ جن۔ پھر یہ آیت پڑھی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تقریباً 20 دن بیمار رہنے کے بعد 25 رجب 101 ہجری بدھ کے دن حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 39 سال تھی اور آپ تقریباً 2.5 سال خلیفہ رہے۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا جو ملک شام میں ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ جب حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی تو فرمایا مات خیر الناس، یعنی بہترین آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اور کیجئے کیا شان ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز الحمدللہ وہ عظیم الشان شخصیت جن کا آپ نے تذکرہ سنا، یہ سارا تذکرہ میں نے خلیفہ راشد کے حالات زندگی کا مدنی گلدستہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی 425 حکایات، یہ کتاب ہے، اس کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ آپ کے تفصیلی حالات اس کتاب میں مذکور ہیں، اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے بیان کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عطا فرمائے، آپ کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج آپ کے عرس کے موقع پر آپ کے مزار پاک پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔